अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट। हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो सरमायाकार हों, या जो है कोई रिटायर हो गया हो, कोई काम कर रहा है, पैसे जो है वो सेव कर रहा है और वो चाहता है कि मैं अपनी सेविंग्स जो है वो एक ऐसी जगह पे लगाऊं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे, मेरे पैसे जो हैं वो सिक्योर रहें और आगे जाके ये पैसे जो है वो डिवैल्यू ना हों और मैं इसको यूज़ कर सकूं फ्यूचर में। या जो है मैं जो प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस पे मैं घर बना सकूँ। तो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बनी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, गवादर में, जो कि सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, उनके पास एनओसी ही नहीं है। तो हर एक जगह पे अगर आप गवादर में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी जो है अपने रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक जो है हर एक सोसाइटी जो है वो बनती है। मैं बात करूँगा अपनी जो वीडियो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक जो है वो इसी वजह से महदूद रखूँगा या इस्लामाबाद तक, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो काम करता हूँ और जनरली मैं सारे पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में बात करूँगा कि ओवरऑल सारे पाकिस्तान में ही जो सोसाइटीज़ बनी हैं उसमें बहुत कमतर ही जो है वो एनओसी जो है उनके पास मौजूद हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने अपनी जो है वो सोसाइटीज़ जो है वो शुरू की। सोसाइटीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई, मैदान जो है वो दिखा दिए गए कि जी ये खुले मैदान है, ये इससे जो है वो सोसाइटी बनेगी और एडवर्टाइजमेंट जो है इन्होंने कर दिए कि जी आएँ आप यहाँ पर पैसे जो है इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग गए वहाँ पर, जो है उनको प्लान दिखा दिया गया कि जी ये प्लान है और इस प्लान के मुताबिक जो है यहाँ पर आपको प्लॉट दिया जाएगा और इसमें डेवलपमेंट जो है वो काम शुरू है। वहाँ पर मशीनरी भी जो है उन्होंने रखी होती है। जो डेवलपमेंट का काम होता है, बाजरी वगैरह, इस तरह मशीनरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर रख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब बाद में पता चलता है तो वो सोसाइटी सिरे से जो है वो उनके उनके पास एनओसी नहीं होता। उन्होंने जो है वो कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच ही नहीं किया होता और वो क्यों अप्रोच नहीं करते उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो रिक्वायरमेंट्स अथॉरिटी ने रखे हैं वो जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो आते हैं जो रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस क्या कहते हैं और कौन से रेगुलेशंस हैं। उससे पहले जो है मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं नॉर्मल रूटीन में वीडियोस जो है वो बनाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जनरल पब्लिक को उससे जो है वो फ़ायदा मिल सके और बहुत आसान अल्फाज में मैं ये वीडियोस इस वजह से बनाता हूँ कि वकील तो जब मैं बात करूँगा तो वकील तो समझ जाएंगे कि ये वकील साहब जो है ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उनको दुश्वारी होती है, वो समझ नहीं सकते कि आखिर ये टेक्निकल टर्म क्या है क्या नहीं है। तो आते हैं रेगुलेशंस पे। तो ये है केपी लोकल गवर्नमेंट प्राइवेट हाउसिंग मैनेजमेंट रेगुलेशन रूल्स 2021। इससे पहले रूल्स थे, वो मैंने चैलेंज किए थे एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में। तो वो इस बेसिस पे मैंने चैलेंज किए थे कि आप जो हैं गवादर और पीडीए और इस तरह सारे कंपेयर करके पंजाब में जो रेगुलेशंस बने तो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ को स्लैब्स दिए गए कि जी इससे आगे जो है आपने सोसाइटी आप बना सकते हैं, इतना मुरब्बा जो है वो आपके पास होना चाहिए या इतने कनाल जो है आपके पास होने चाहिए, तो तब जो है आपको इजाज़त दी जा सकेगी। तो वो हमने चैलेंज किया कि डिस्क्रिमिनेशन है, हर एक
جگہ پہ الگ الگ رولس ہیں اور ایک ہی جیسے رولس ہونے چاہیے. تو وہ پھر 2021 میں یہ رولس بنے اور اس کی بیسس پہ کافی سوسائٹیز کو ریلیکسیشن مل گئی. تو یہ رولس جو ہیں جب آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ 2013 کا ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ، یہ اس کے نیچے بنے ہیں. اس میں جب آپ اپلیکیشن جمع کرتے ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں، اٹیچمنٹس اپلیکیشن کے ساتھ دینی پڑتی ہیں. پہلے تو پلاننگ کی سے پہلے اور ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ نے یہ چیزیں ضرور دینی ہیں. تو یہ ہے CNIC ایڈریس دینا ہے. اپنا ایڈریس آپ دیں گے تو اس کا جو ہے وہ ویریفائی کرنے کے لیے اس کو پھر آپ نے گیس کا بل بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے. اس میں آپ نے کمپنی بنائی ہے یا کوآپریٹو سوسائٹی بنائی ہے اس کی ڈیٹیلز دینی ہے. آپ نے لوکیشن دینا ہے کہ لوکیشن کون سی لوکیشن پہ جو ہے آپ کا پلان ہے کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. کون سا خسرہ ہے، عکس شجرہ جو ہے وہ آپ دکھانا ہے کہ آخر کار یہ لوکیشن کون سی ہے، کہاں پر جو ہے میں یہ سوسائٹی بنانا چاہتا ہوں اور یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے. جو ریونیو ریکارڈ ہوتا ہے، جو اوور آل یہ پٹوار خانے میں پڑا ہوتا ہے تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، خسرے وائز ہوتا ہے، ہر ایک پراپرٹی کا اپنا نام ہوتا ہے. پھر آپ نے دینا ہے ٹائٹل ڈاکومنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اونرشپ دکھانی ہے کہ یہ اونرشپ آخر کار کس کی ہے. ڈیولپر جو ہوتا ہے اور جو اونر ہوتا ہے اس پراپرٹی کا، تو ان کے بیچ میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دکھانا ہے کہ آخر کار ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. آیا انہوں نے یہ بیچ دی ہے پراپرٹی یا جو ہے یہ اونر ہی چاہتا ہے کہ یہ ڈیولپر جو ہے ہم ایک ساتھ کام کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. پھر اس میں ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے کہ نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ اس کہتے ہیں. تو نان انکمبرنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے. تو آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے سب رجسٹرار. سب رجسٹرار آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو وہ بھی آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے اس اپلیکیشن کے ساتھ. پروسیسنگ فی ہوتی ہے، وہ پروسیسنگ فی بھی جو ہے آپ نے دینی ہوتی ہے. بینک گارنٹی جو ہے وہ 500 ملین. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اگر ایک سوسائٹی بنا رہی ہے اور اپلیکیشن سبمٹ کر رہی ہے تو یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے اور اس کو فورفیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی شو کرنا ہوتا ہے کہ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر بھی ہوں. اس میں سارا جو آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے سروے کی، آپ نے کیا سروے کیا ہوا ہے، آپ کا پلان کیا ہے، کس میتھڈ سے جو ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ایڈورٹیزمنٹ جو ہے آپ نے دکھانی ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کس طرح آپ کریں گے. آپ ایڈورٹیزمنٹ میں کیا لکھیں گے اور جنرل پبلک کو کس طرح انوائٹ کریں گے. پھر اس میں طریقہ کار آپ نے بتانا ہے کہ آپ ہر ایک بندے کی رجسٹریشن کس طرح کریں گے، ممبرشپ فی آپ کی کتنی ہوگی، اور آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ پرووائڈ نہیں کرتے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے باقاعدہ، تو آپ کی جو ہے وہ اپلیکیشن ہے وہ خارج بھی ہو سکتی ہے اور پھر آپ کو اپیل کا رائٹ بھی دیا جاتا ہے. اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ جگہ جو ہے یہ فیزیبل ہے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنانے کے لیے. آپ دیکھیں پریویسلی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بہت سی اس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی جس پہ فلڈ آ گئے اور بہت زیادہ تباہی جو ہے اس میں مچ گئی. ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں ابھی ریسنٹلی چارسدہ میں اور اس طرح ورسک روڈ میں ایسے اور ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ فلڈز آئے اور اس پہ ابھی بھی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. یہ بھی دیکھتی ہے کہ آیا یہ ایگریکلچر پراپرٹی ہے، ایگریکلچر کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں آگے جا کے پھر جب یہ ساری چیزیں جب ٹی ایم اے دیکھتی ہے، ٹی ایم اے جو ہے یہ اتھارٹی ہے، یہ ان کو اسکروٹنائز کرتی ہے ان چیزوں کو. تو ایک
پریلیمنری جو پرمیشن جو ہے ان کو دی جاتی ہے. پھر یہ آگے جا کے پلاننگ اینڈ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ بیٹھتی ہے. پلاننگ اینڈ ٹیکنیکل کمیٹی اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کر کے ان کو ایک رپورٹ دے دیتی ہے, کلیئرنس رپورٹ, کہ جی یہ کلیئرنس رپورٹ ہے, ہم نے یہ سارے ڈاکومنٹس دیکھ لیے ہیں, یہ کلیئر ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے پبلک کو انوائٹ کرتی ہے کہ جی آپ آئیں, اگر آپ کے کوئی آبجیکشنز ہیں تو آپ اپنے آبجیکشنز جو ہیں وہ لے آئیں اور ہم آپ کے آبجیکشنز جو ہیں وہ سنیں گے. جب آبجیکشن سن لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی اس میں ہوگی, اگر فرض کریں ایک ایریا ہے 100 کنال کا اور وہ 1000 کنال کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور وہ ڈسپیوٹڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی میری ہے اور اس میں ان کا کوئی عمل درآمد ہے ہی نہیں, یہ تو اونرشپ ہی میری ہے, تو کس طرح یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی کیا کرے گی, ان چیزوں کو, جو 100 کنال کی پراپرٹی اس کو ہٹا کے جو 900 کنال کی جو پراپرٹی رہ گئی اس پہ جو ہے ان کو پرمیشن دے دیں گے کہ جی آپ اس پہ جو ہے وہ کام شروع کریں. پھر کیا ہوگا, ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ اسکروٹنی کرتی ہے اور اس کو ہیڈ کون کرتا ہے, اس کو ہیڈ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر. پھر سارے جو ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں, ممبرز بیٹھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں تبھی جا کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے اس رولز میں جو مینشن ہے, جو مجھے بہت اچھی لگی ہے, یہ پہلے بھی موجود تھے یہ رولز, اسی طرح رولز تھے. تو اس میں جو 500 کنال کی جو اپلیکیشن ہے وہ تقریباً 30 لاکھ روپے جو ہے ان کے لیے نان ریفنڈیبل فیس بھی ہے. اور جو اٹریکٹیو چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے قبرستان جو ہے وہ ٹی ایم اے کے نام کر دینا ہے, اس میں آپ نے اوپن سپیس جو ہے وہ ٹی ایم اے کے نام کر دینی ہے, روڈز ٹی ایم اے کے نام ہو جائیں گی, پارکس ہوں گی تو وہ بھی ٹی ایم اے کے نام ہو جائیں گی. تو آپ نے جو ایک پورشن آف پراپرٹی ہے وہ آپ نے, جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ آپ نے ٹی ایم اے کے نام جو ہے یہ پراپرٹی کر دینی ہے. اب ہاؤسنگ سوسائٹیز کیا کرتی ہیں, وہ صرف پلاٹس بناتی ہیں ہر جگہ پہ, وہ ساری جو ایریا ہے اس کو کور کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ٹی ایم اے کو کیوں دیں. اگر فرض کریں 100% پراپرٹی ہے اور 100% میں 25% اگر آپ یہ ٹی ایم اے کے نام کر دیں اور 25% بہت بڑی جو ہے وہ اس میں نقصان ہوگا اس کو, کیونکہ اگر 100 پلاٹس ہیں تو 100 پلاٹس میں ان کو 25 پلاٹس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا اور آگے جا کے وہ جو ہے وہ اس کو بیچ نہیں سکیں گے, اس پہ جو ہے وہ پیسہ نہیں کما سکیں گے. اس وجہ سے سوسائٹیز کیا کرتی ہیں کہ ان کو یہ چیزیں جو ہے, یہ سارے رولز اور یہ ساری چیزیں جو ہے بائی پاس کر کے ایک پرائیویٹ سوسائٹی بنا دیتی ہیں اور اس کو رجسٹر بھی نہیں کرتی. اب اس میں کیٹیگریز بھی جو ہے انہوں نے بتا دی ہیں کہ ڈی کیٹیگری کیا ہے. ڈی کیٹیگری جو ہے 50 کنال سے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہوتی ہے. سی کیٹیگری جو ہے وہ 50 سے 100. پھر بی کیٹیگری ہے وہ 100 کنال سے 200 کنال. اے کیٹیگری جو ہے وہ 200 کنال سے 500 کنال. اور ایک جو ہے وہ میگا جو ہے وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ انہوں نے نام دے دیے اس کو, جو 500 کنال سے زیادہ پراپرٹی ہوگی اس کو جو ہے یہ جو ہے وہ پھر اسی طرح اس کے مطابق جو ہے وہ این او سی دیں گے اور پرمیشن دیں گے کہ آپ کام کریں. اب آتے ہیں جو سوسائٹیز جو ہے آپریٹ کر رہی ہیں انلیگلی اور ان کے پاس این او سی نہیں ہے, تو وہ کس طرح جو ہے وہ ریگولرائز ہوں گی. تو جو ریکوائرمنٹس میں نے بتائیں کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اگر پورے کریں گی, گریو یارڈ, پارکس, اسی طرح گرین بیلٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹی ایم اے کے نام کریں گی اور جو ساری ریکوائرمنٹس میں نے مینشن کی وہ پوری کریں گی, تب جا کے جو ہے وہ ان کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے اور این او سی جو ہے ان کو گرانٹ کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے گرین بیلٹ کی یا پلانٹیشن کی. تو پلانٹیشن جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. وہ بھی جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر پرمیشن ملتی ہے
تو ان کو پلانٹیشن بھی کرنی ہے. ایک گائیڈ میپ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں، یا ڈی ایچ اے یا عسکری یا اس طرح اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ گائیڈ میپ دیا ہوتا ہے کہ جی آپ اس سیکٹر جا رہے ہیں، اس بلاک جا رہے ہیں، اس اسٹریٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو پورا گائیڈ میپ دیا ہوتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے. مطلب فرض کریں ایک بندہ آتا ہے یہاں پر اور وہ گم ہو جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ان کو باقاعدہ جو ہے ایک گائیڈ میپ مل جاتا ہے، اور وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو یہ چیزیں جو ہے وہ پوری کرنی ہوں گی، اور کبھی بھی جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. کیونکہ ایسی سوسائٹیز ہیں، ایون میں ریگی ماڈل ٹاؤن کا کہہ دوں کہ ریگی ماڈل ٹاؤن ابھی دیکھیں ایک پبلک سیکٹر ادارے نے جو ہے وہ بنائی ہے، پی ڈی اے نے. اور ابھی بھی ان کے کافی سیکٹرز اس طرح ہیں، زونز اس طرح ہیں کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہیں، اس پہ ابھی تک مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے ان کے پاس کوئی این او سی موجود ہے یا نہیں ہے، آیا یہ جو ہے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں یا نہیں کی. کیونکہ آپ جب ہاؤسنگ سوسائٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جائیں گے اور وہاں پر گھر بنا لیں گے ایک پلاٹ پہ، اور اس پہ جو ہے بس آپ اپنی جو ہے وہ لیونگ جو ہے وہ کر سکیں گے. کیونکہ آپ کو کمرشل پراپرٹیز بھی وہاں پر چاہیے. اگر وہاں پر کمرشل پراپرٹی نہ ہو تو وہاں پر آپ کو شاپنگ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ، گروسری آپ کو ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر پارک نہ ہو تو آپ کے بچے جو ہے، آپ کے بچوں کی صحت جو ہے وہ خراب ہوگی. اگر وہاں پر جم نہ ہو، وہاں پر جو ہے وہ ایسے اسکولز نہ ہوں، کالجز نہ ہوں، تو تب بھی جو ہے آپ کو نقصان ہے. تو آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں تب آپ جاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک چیز پہ کہ جی میں وہاں پر انویسٹ کروں گا تو مجھے جو ہے یہ فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائیں گی. تو آپ وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں اور آگے جا کے جو ہے اپنی لائف جو ہے وہاں پر گزارتے ہیں. تو اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع نہ کریں، اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. اور سب سے پہلے جو ہے وہ ویریفیکیشن کریں ایک چیز کی. اس کے بعد جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے اسٹیپ جو انویسٹمنٹ کا ہے وہ آپ لیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.